नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपने सवालात भेजना चाहें हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com उर्दू ज़ुबान में अपना सवाल लिख कर भिजवाइए। इंशाअल्लाह मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात की जानिब से उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद नसीम कमर साहब ने यूपी से। आप पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं कि अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में माहवारी शुरू हो जाए तो क्या रोज़ा हो जाएगा या नहीं? मुकम्मल और मुदल्लल जवाब मतलूब है। ऐसी हालत में माहवारी शुरू होने की हालत में इस औरत का रोज़ा टूट जाएगा, फासिद हो जाएगा। अब जब तक माहवारी इस औरत को रहती है उस वक्त तक ये औरत रोज़ा नहीं रख सकती, और इस दौरान हुक्म इसके लिए ये है कि अगर कुछ खाना पीना चाहे तो खा पी सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि सबके सामने ना खाए। रमज़ान के और रोज़ादारों के एहतराम में सबके सामने खाने के बजाय ये छुप कर खा सकती है। जब पाक हो जाएगी तो पाक होकर ये फिर रमज़ान के रोज़े रखे। और रमज़ान मुक़द्दस जब मुकम्मल हो जाएगा तो ईद के बाद ये औरत जितने अय्याम माहवारी रही है तो ये उतने अय्याम की क़ज़ा कर ले। मोहम्मद ज़ुबैर साहब इंडिया से अब सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे घर में आपस में भाइयों का झगड़ा हुआ। एक भाई ऊपर वाले पोर्शन में रहता है। नीचे वाले पोर्शन में रहने वाले भाई ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तुमने ऊपर कदम रखा तो तुम मुझ पर हराम हो। हराम से मुराद तलाक थी। इसके घर में वालदा ने सुलह सफाई करवा दी और जिस भाई ने कहा था कि ऊपर ना जाओ उसने वालदा के सामने और सब घर वालों के सामने कहा कि मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरी बीवी ऊपर जा सकती है। उसके अगले दिन बीवी ऊपर गई और शौहर को बताया कि मैं ऊपर पोर्शन में गई हूँ। मज़कूरा सूरत में शरई हुक्म क्या है, वजाहत फरमाएँ। दो बातें यहाँ समझें। पहली बात, ये जो खामद ने कहा है झगड़े की हालत में कि अगर तुम ऊपर वाले पोर्शन में गई तो तुम मुझ पर हराम हो, ये बात याद रखें कि लफ्ज़ हराम आजकल के दौर में खुसूसन ये जो झगड़ा है और सूरत हाल पैदा हुई है, लफ्ज़ हराम से तलाक़ बाइन होना मुतारफ़ है। यानी अगर इंसान की नीयत न भी हो तब भी लफ्ज़ हराम, बीवी को कहा तुम मुझ पर हराम हो गई हो, और ये जो उसने झगड़ा वगैरह किया है, इस सूरत हाल में लफ्ज़ हराम से तलाक़ बाइन वाक़ हो जाती है। ये मसला है। ये कहना कि उसकी मुराद कुछ नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। लफ्ज़ हराम ये तलाक़ बाइन में मुतारफ़ है। तलाक़ बाइन का माना ये होता है कि ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करने से निकाह टूट जाता है और बीवी पर इद्दत वाजिब हो जाती है। अगर खामद और बीवी राज़ी हों तो फिर इद्दत के अंदर या इद्दत के बाद निकाह कर सकते हैं। तो लफ्ज़ हराम का तो ये हुक्म हुआ। दूसरा मसला, उन्होंने लफ्ज़ हराम मुअल्लक़ किया है बीवी के ऊपर वाले पोर्शन में जाने पर। यानी अगर तुम ऊपर वाले पोर्शन में गई तो तुम मुझ पर हराम हो। ये बात याद रखें कि जब बंदा अपनी बीवी की तलाक को किसी काम पर मुअल्लक़ करता है, किसी काम के साथ नथी करता है, इसको तालीक कहते हैं। तालीक का हुक्म यह है कि जब ज़ुबान से आपने तालीक कह दी तो अब वापस नहीं लौटा सकते। खामद अब ये कह रहा है कि मेरे दिल में कुछ नहीं है, मेरी बीवी ऊपर जा सकती है, ये अपनी तालीक को वापस ले रहा है, तो शरन तालीक को वापस नहीं लिया जा सकता। अब इन दोनों बातों को मिलाने से बात मालूम होती है कि खामद ने जब ये कहा कि अगर तुम ऊपर वाले पोर्शन में गई तो तुम मुझ पर हराम हो, ये तालीक हो चुकी है। यानी जब भी ऊपर वाले पोर्शन में जाएगी तो ये खावंद पर हराम हो जाएगी, और हराम इसका माना कि उस पर तलाक़ बाइन पड़ जाएगी।
نکاح ٹوٹ جائے گا اور عدت شروع ہو جائے گی۔ چونکہ آپ کے بھائی صاحب کی بیوی اوپر والے پورشن میں جا چکی ہے، اس لیے اس پر ایک طلاق بائن پڑ چکی ہے۔ اب ان کو آپ کہہ دیں کہ یہ دوبارہ نکاح کر کے زندگی بسر کر سکتے ہیں اور آئندہ خاوند کو صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ کہیں زندگی میں جا کر اس نے یہ 2 طلاقیں دے دیں تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ محمد غفران صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، حضرت اقدس یہ دریافت کرنا تھا کہ جو خواتین بجماعت تراویح پڑھتی ہیں تو کیا ان پر وطر بھی بجماعت پڑھنا لازم ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، لازم تو نہ کہا جائے، البتہ یہ ہے کہ وطر فی نفس ہی خواتین پر بھی واجب ہے۔ اگر جہاں انہوں نے تراویح پڑھی ہے اپنے کسی محرم کے پیچھے، بھائی صاحب کے پیچھے، والد صاحب کے پیچھے یا بیوی نے خاوند کے پیچھے، تو ان کے پیچھے اگر وطر پڑھ لیں گی تو وطر پڑھنا بھی جائز اور درست ہوگا۔ محمد اکرم رشیدی صاحب بہار انڈیا سے سوال کرتے ہیں، حضرت اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت پہنچا جب کہ عشاء کی جماعت ختم ہو چکی تھی اور تراویح کی نماز شروع ہونے والی تھی، تو یہ شخص عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ کر تراویح میں شریک ہوگا یا صرف فرض پڑھنے کے بعد ہی تراویح میں شریک ہو جائے گا؟ اس کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ یہ شخص اپنے فرض پڑھے، فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ لے، اس کے بعد تراویح میں شامل ہو جائے۔ محمد خالد پلاسی صاحب ہیں، یہ بہار انڈیا سے بول رہے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال، تراویح کے دوران جو سجدہ تلاوت آتا ہے تو اسے فوراً ادا نہ کریں بلکہ صفحہ پورا کر کے سجدہ تلاوت ادا کریں تو یہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اگر کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ جو ہی آیت سجدہ تلاوت کی ہو اس کے متصل بعد یہ سجدہ کر لے، سجدہ کرنے کے بعد پھر قیام کی طرف آئے اور اپنی باقی ماندہ تلاوت کو مکمل کرے۔ اور اگر کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی، آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد 3 آیات مزید پڑھ چکا تو اب سمجھا جائے گا کہ اس کا سجدہ تلاوت قضا ہو چکا ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کرے، سجدہ تلاوت کرنے کے بعد پھر آخر نماز میں سجدہ سہو بھی کر لے، کیونکہ سجدہ تلاوت واجب تھا جس میں اس نے تاخیر کر لی ہے۔ اور اگر کسی امام نے آیت سجدہ پڑھی، آیت سجدہ پڑھنے کے بعد 3 آیات ابھی نہیں پڑھی تھیں، اس سے پہلے مثلا آیت سجدہ پڑھنے کے فوراً بعد یا 1 آیت پڑھنے کے بعد 2 آیات پڑھنے کے بعد اس امام نے رکوع کیا، اور رکوع میں اگر یہ نیت کرتا ہے سجدہ تلاوت کے ادا کرنے کی تو رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کرنے سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن امام اگر نیت کرتا ہے تو ضروری ہے کہ مقتدی بھی نیت کریں۔ اگر صرف امام نے نیت کی تو امام کا سجدہ تلاوت تو ادا ہوگا، مقتدیوں کا سجدہ تلاوت بغیر نیت کے ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر امام نے آیت تلاوت سجدہ کی، پھر اس کے بعد 3 آیات پڑھنے سے پہلے اس شخص نے جو ہے وہ رکوع کیا، اس میں اس نے سجدہ تلاوت کی ادا کرنے کی نیت نہیں کی، اس کے بعد اس نے سجدہ کیا، تو سجدہ کرنے میں اگر یہ سجدہ تلاوت کے ادا کرنے کی نیت نہ بھی کرے تب بھی اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اور ہمارا مشورہ اس حوالے سے یہی ہے کہ امام صاحب کو چاہیے کہ وہ رکوع میں سجدہ تلاوت کے ادا کرنے کی نیت نہ کرے، آخری 2 صورتیں جو عرض کی گئی ہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ اس میں نیت نہ کرے بلکہ سجدہ میں جا کر بس اس کا سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا اور مقتدیوں کا سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا۔ تو سجدہ تلاوت کی ادائیگی کے متعلق یہ احکام تھے جو عرض کر دیے۔ دوسرا سوال محمد خالد صاحب نے پوچھا کہ تراویح میں جو علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے سورۃ الناس تک پڑھتے ہیں تو کیا یہی صورتیں پڑھنا ضروری ہے یا کچھ اور صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، بعض مساجد میں جہاں کوئی حافظ نہیں ملتا
یا وہاں کے لوگ سستی دکھاتے ہیں تو وہ علم تر کیف سورت سے لے کر یعنی سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک 2 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی پہلی 10 تراویح میں یہ 10 صورتیں، پھر دوسری 10 تراویح میں بھی یہی 10 صورتیں، یوں کر کے وہ اپنی تراویح مکمل کرتے ہیں۔ تو محمد خالد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح اپنی تراویح کو مکمل کیا ہو، اس طرح اپنی تراویح کو اس نے پڑھا ہو، تو کیا یہی صورتیں ہی پڑھنا ضروری ہے یا اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی صورتیں پڑھنا لازمی، ضروری، واجب نہیں ہے۔ یہ صورتیں جو فقہائے کرام نے لکھی ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اس میں آسانی زیادہ ہے، آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ ان کی ترتیب ملحوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی صورتیں پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، اس سے نماز تراویح ہو جائے گی۔ محمد حسین صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ سنا ہے کہ کچھ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ کون سے دن ہے؟ مہربانی کر کے بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 عید الفطر کا دن، نمبر 2 10 ذو الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن، اور اس کے بعد 3 اور دن، عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12 اور 13، یہ 5 دن ہیں۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس کی وجہ ایک تو یہ کہ یہ دن کھانے اور پینے کے ہیں، اور دوسرا جو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ دن ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، تو اگر کوئی شخص انہی دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو گویا اللہ کی ضیافت اور اللہ کی دعوت سے اعراض کر رہا ہے، اور اللہ کی دعوت اور اللہ کی جو دعوت ہے اور اللہ کی طرف سے جو کھانا پینا انسان کے لیے پیش کیا گیا ہے اس سے منہ موڑنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ شاہ زیب صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کیا حکم ہے؟ مطلب اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے کو کفارہ دینا لازم ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب رمضان شریف مکمل ہو جائے تو رمضان کے بعد اس کو چاہیے کہ جلد از جلد وہ 60 روزے تسلسل کے ساتھ رکھے، لگاتار رکھے۔ 60 روزے رکھے گا تو اس کا رمضان المقدس میں جو جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے اس کا کفارہ اس کا ہو جائے گا، اور 60 روزے جب رکھے گا تو ان کو پے در پے لگاتار رکھنا ضروری ہے۔ درمیان میں ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا تو پھر اس کو تسلسل ٹوٹ جائے گا، دوبارہ سے اس کو روزے رکھنا پڑیں گے۔ اور اگر کوئی خاتون ہے اس کو درمیان میں مینسز آ جاتے ہیں تو مینسز کی وجہ سے تسلسل نہیں ٹوٹے گا، مینسز کے ڈیز ختم ہو جائیں تو اس کے بعد پھر تسلسل جو ہے وہ جڑ جائے گا اور وہ اپنے روزے مکمل کر لے۔ تو اس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ مزید اگر اس حوالے سے کوئی ابہام ہو تو دوبارہ سوال کر کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سلامت علی صاحب بنو سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب میں معدے کا مریض ہوں، پہلے روزے تو میں نے اچھے طریقے سے رکھے لیکن اب روزہ رکھنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، کیا میں روزوں کا فدیہ دے سکتا ہوں؟ اگر آپ کی صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ آپ ان دنوں میں روزہ بالکل یا نہیں رکھ سکتے، بیماری بڑھ جاتی ہے، برداشت کر ہی نہیں سکتے، تو ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں، جب آپ اچھے ہو جائیں تو اس وقت روزہ رکھیں۔ اور اگر آئندہ بھی ڈاکٹر سے آپ نے مشورہ کیا آپ کو روزہ رکھنے کی امید ہی نہیں ملتی تو پھر انسان فدیہ ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر زندگی کے کسی حصہ میں جا کر آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق مل گئی تو پھر اور اس کی صحت ہوگی تو روزہ رکھنا لازم ہوگا، پھر دیا ہوا فدیہ یہ نفل ہو جائے گا۔ اور ہماری عرض ہے اس حوالے سے کہ اگر معدے کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو روزہ رکھ لینا چاہیے، اور ہائی کوالٹی کا کوئی ایسا مسئلہ آ چکا ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ محمد جمیل صاحب کرناٹک انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے سحری کھائی، پھر فجر کی نماز پڑھی، پھر سو گیا، مجھے احتلام ہو گیا، میں نے غسل تو کر لیا لیکن ڈاؤٹ ہے روزہ کے متعلق۔ دیکھیے اگر آپ نے غسل کر لیا ہے تو پھر درست ہو گیا، احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، آپ کا روزہ بالکل درست ہے، ڈاؤٹ اور خدشات سے دور رہیے۔
محمد امجد صاحب سرگودا سے سوال کرتے ہیں کہ پچھلی رات میں کچھ دیر سے مسجد پہنچا، جب میں پہنچا تو فرض ادا ہو چکے تھے، میں نے اپنے فرض اور سنتیں پڑھیں، پھر تراویح میں شامل ہو گیا۔ میری 6 رکعت تراویح نکل چکی تھیں۔ جب امام نے تراویح مکمل کی اور وطر پڑھنا شروع کیے تو میں نے الگ ہو کر پہلے اپنے 6 رکعت مکمل کی، اس کے بعد وطر پڑھے۔ کیا اس سے وطر ہو گئے یا میں کیا ترتیب اپناتا؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ اگر آپ ایسی حالت میں پہنچے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ آپ کی تراویح ہوئی لیکن کچھ رکعتیں آپ کی رہ گئیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وطر بھی امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں۔ وطر پڑھنے کے بعد آپ کی جتنی تراویح رہتی ہے، جس طرح آپ نے 6 عدد تراویح لکھی ہے، تو 6 تراویح آپ وطر پڑھنے کے بعد پڑھ لیجئے، اس طرح درست ہو جائے گا۔ تو وطر امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں۔ زین الدین صاحب چکوال سے سوال کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ حافظ ہے، وہ ایک مسجد میں تراویح پڑھاتا ہے، ایک اور جگہ سے انہیں آفر آئی ہے کہ آپ ہمارے ہاں بھی تراویح پڑھائیں۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں ایک جگہ تراویح پڑھا کر دوسری جگہ بھی پڑھا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں پڑھا سکتے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، آپ نے سنت مؤکدہ ایک مرتبہ جب پڑھ لیے تو وہ آپ کی جانب سے ادا ہو گئے۔ اب آپ اگر دوسری جگہ جا کر نماز پڑھاتے ہیں تو دوسری جگہ چونکہ آپ پہلے تراویح پڑھ چکے ہیں تو یہ رکعتیں آپ کی تراویح نہیں ہوں گی، یہ آپ کی نفل ہوں گی، اور جو آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی نیت ہوگی تراویح کی یعنی سنت مؤکدہ کی، تو نفل ان کا درجہ کم ہے اور سنت مؤکدہ ان کا درجہ اعلیٰ ہے، اس طرح آپ کے پیچھے ان کی تراویح نہیں ہوگی۔ بس اطمینان کے ساتھ ایک جگہ ہی تراویح پڑھائیں اور دوسرے افراد جنہوں نے آفر پیش کی ہے ان کو منع کر دیں۔ ماجد حسین صاحب کشمیر سے سوال کرتے ہیں محترم مفتی صاحب، اگر کوئی شخص سحری نہ کرے اور روزہ رکھ لے تو کیا روزہ ہو جائے گا یا سحری کھانا ضروری ہے؟ دیکھیے، سحری کھانا مسنون ہے، اگر کسی کو طلب نہیں ہے اور وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی درست ہے، کچھ اس کے روزہ کو فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ بطور مشورہ یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ جس شخص کو سحری کی بالکل طلب نہ ہو تو 1-2 کھجوریں کھا لے، 1 آدھ لقمہ کھا لے، 2-4 گھونٹ پانی کے، لسی کے، شربت کے پی لے، اس نیت سے کہ میں نبی علیہ السلام کے اتباع میں سحری کھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ زیادہ اس کو کھانا بھی نہیں پڑے گا اور سحری کھانے کا ثواب بھی انشاءاللہ اسے مل جائے گا۔ ام حبیبہ صاحبہ بہار انڈیا سے سوال کرتی ہیں کہ ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بلیڈنگ تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے، اس کے لیے روزہ کا کیا حکم ہے؟ آیا کہ وہ روزہ رکھے یا نہیں؟ دیکھیے، جس عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو خون آتا ہے، اس خون کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ نفاس کا خون جب تک جاری ہو تو اس میں روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا اور نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، روزہ رکھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اس کو جب یہ نفاس کا خون ختم ہو جائے گا، پاک ہو جائے گی، تو پاک ہونے کے بعد روزہ کی قضا کرے گی اور نمازوں کی قضا نہیں کرے گی۔ البتہ یہاں جو آپ نے سچویشن لکھے بلیڈنگ تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے، تو اگر اس خاتون کی بلیڈنگ ہوتی ہے اور بلیڈنگ بہت عرصہ چلی کہ 40 دن بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن سے بھی ابو ہو گئی بلیڈنگ، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس عورت کا یہ پہلا بچہ تھا تو پھر 40 دن کاؤنٹ کریں گے نفاس کے، اس کے بعد اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو بس نہا دھو کر پاک صاف ہو کر یہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، استنجا کر لیا کرے اور اپنی نماز ادا کیا کرے، اور اگر روزوں کے ایام ہوں تو روزہ بھی رکھ لے۔ اس خون جو آ رہا ہے اس کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، اس میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے اور اس میں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، یہ نفاس کا خون نہیں ہے۔ اور اگر بچے کی پیدائش کے 40 دن بعد خون بڑھا ہے لیکن دیکھا گیا کہ اس عورت کا پہلے بھی بچہ ہے اور پہلے بچے کی پیدائش پر اس کو کتنے دن بلیڈنگ رہی ہے، مثلاً اس کو 30 دن رہی، تو اب یہ سمجھیں گے کہ 40 دن جو خون آیا ان میں سے 30 دن نفاس کا تھا اور جو 10 دن ہے وہ استحاضے کا تھا۔ 10 دنوں میں اگر اس نے نماز جو ہے روزہ کے ایام تھے تو روزہ کی قضا کرے گی، اور اگر نمازوں
کو بھی اس نے ظاہری باتیں چھوڑا ہوا تھا تو ان 10 دنوں کی نمازوں کی بھی قضا کرے گی، کیونکہ یہ استحاضہ کے دن ہیں۔ اور اگر کسی خاتون کو بچے کی ڈلیوری کے بعد 40 دن سے کم خون آیا، مثلا 20 دن، 15 دن، 25 دن، 30 دن، تو یہ سارے کے سارے ایام نفاس کے شمار ہوں گے۔ جو ہی پاک ہوگی تو پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر نفاس کے ایام میں کوئی روزہ آ چکا تو اس کی رمضان کے بعد قضا کر لے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے جو ہم نے عرض کر دی ہے، اسے سنیے اور اپنے مسئلے پر عمل کیجیے۔ زاہد خان صاحب نے کشمور سے سوال کیا ہے کہ مسافر کے لیے روزہ کا کیا حکم ہے؟ نہ رکھے تو اجازت ہے یا رکھنا ضروری ہے؟ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے کہ نہ رکھے، اس پر مسافر ہونے کی حالت میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر روزہ رکھ لے گا تو بہتر ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم اس حالت میں بھی اگر روزہ رکھتے ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ضرور ہے۔ آرام دہ سفر ہو یا مشقت والا ہو، دونوں صورتوں میں اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر سفر آرام دہ ہے اور مشقت والا بھی ہے لیکن زیادہ نہیں ہے تو ان صورتوں میں روزہ رکھ لے تو اچھا ضرور ہوگا۔ فیض محمد سندھی صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ دو سوال ہیں آپ کے۔ امام صاحب نے پہلی رکعت میں ثنا نہیں پڑھی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور قعدہ میں دعا بھی نہیں کی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر ثنا نہیں پڑھتا یا قعدہ میں دعا نہیں کرتا تو یہ سنت کا تارک ہے، سنت کا ثواب اس شخص کو نہیں ملے گا۔ بہتر یہی ہے کہ سال بعد تراویح آتی ہے، 2-4 منٹ زیادہ ہی لگ جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے تو انسان اپنی تراویح کو، سنت ہے، اس کے آداب ہیں، مستحبات ہیں، ان تمام کے ساتھ ادا کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں بڑے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ امام نے اگر سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ لی اور رکوع میں چلا جائے تو کیا اس طرح سجدہ رکوع میں ادا ہو جائے گا؟ اگر رکوع میں جا کر اس نے سجدہ کے ادا کرنے کی نیت کی ہو تب تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، سجدہ تلاوت، وگرنہ اگر یہ سجدہ میں جب جائے گا تو پھر تو بہرحال ادا ہو ہی جائے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے متصل بعد وہ رکوع اور سجود میں چلا گیا ہو۔ ابو نصیبہ صاحب میانمار سے سوال کرتے ہیں کہ عذر کی حالت میں نماز تراویح کو کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے یا زمین پر بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اگر واقعتاً اس کو عذر ہے، عذر کا معنی کہ وہ شخص زمین پر بیٹھ کر بھی سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکا کر سجدہ نہیں کر سکتا، تو یہ معذور ہے۔ یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تب بھی درست ہے، اور بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ سجدہ اور رکوع کا اشارہ کرے تب بھی درست ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال پوچھا افضل کیا ہے، تو افضل بہرحال یہی ہے کہ کرسی کے بجائے انسان زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے، کیونکہ معذور ہے تو یہ تقویٰ کے بھی زیادہ قریب ہے اور پرہیزگاری کے بھی زیادہ قریب ہے اور تواضع کے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بجائے زمین پر اس قسم کے عذر والا شخص نماز پڑھے۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے بنت ابو ذر صاحبہ نے یو پی انڈیا سے، پوچھتی ہیں کہ 1 کوئنٹل گندم کا عشر کتنا ہوگا؟ یعنی 1 کوئنٹل گندم میں کتنے گندم بطور عشر کے نکالی جائے گی؟ 1 کوئنٹل 100 کلو کا ہوتا ہے۔ عشر کے لیے یہ دیکھا جائے کہ جس زمین کا عشر آپ نے نکالنا ہے، اگر وہ زمین بارانی ہے، یعنی آسمان سے بارش آ کر اس کو سیراب کرتی ہے، تو پھر 10واں حصہ نکالا جائے گا۔ 100 کلو کا 10واں حصہ 10 کلو ہے، اب 10 کلو نکالیں گے، یعنی کامل عشر۔ اور اگر زمین ایسی ہے کہ جس کو نہری پانی کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، جس کا آپ کو آبیانہ دینا پڑتا ہے، آپ اس کو ٹیوب ویل لگا کر سیراب کرتے ہیں، کنواں لگا کر سیراب کرتے ہیں، جس میں محنت، مشقت، خرچہ ہے، تو اگر اس قسم کی زمین سے پیداوار ہوئی ہے تو پھر 1 کوئنٹل گندم میں سے نصف عشر دینا ہوگا، یعنی 5 کلو گرام۔ تو یوں عشر ادا کریں گے تو آپ کا عشر انشاءاللہ عند اللہ ادا ہو جائے گا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ رمضان المقدس کا مہینہ جاری ہے، اس کے ادب کی،
احترام کی اور اس میں عبادات کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔